प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल हीरोज होते हैं, उन पर भी बहुत सी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और कन्फ्यूजन मेरे नज़दीक बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ड्रोन से लेके मलाला यूसुफजई तक पाकिस्तान में बेसिकली डिवीजन ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। इसको अगर हम मल्टीपल व्यू के तराजुर में देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको इस तराजुर में देखें कि व्यूज़ बहुत ही एक्सट्रीम्स हैं तो फिर मॉडरेशन कहाँ आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में एक तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं और जो डिस्कशन है वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। हम आपको दिखाएंगे अमेरिका के एक CIA ऑपरेटर का इंटरव्यू जो ड्रोन चलाया करते थे। उन्होंने रिसेंटली जो है इस्तीफा दिया अपनी जॉब से। वो आपको बताएंगे उनके इंकशाफात बड़े सनसनीखेज हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी ड्रोन की इफादियत या उसकी संगदिली का अंदाज़ा नहीं है। वो आपको बताएंगे अपनी ज़बान से CIA के जो पुराने ड्रोन ऑपरेटर हैं जो रिसेंटली जिन्होंने इस्तीफा दिया है कि बेसिकली ड्रोन करता क्या है, ड्रोन ने किया क्या कुछ, और उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्रोन चलाने वाले पे क्या हुआ, तो जिनको टारगेट हो रहा है उनका क्या पोजीशन होगी। ड्रोन एक बहुत मुतनाज़ा इशू है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का। आज UN में इस पे बात उठाई गई है। चाइना से लेके साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज से भी अमेरिका में कड़ी तनकीद की है। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। कुछ देर बाद आपको इंटरव्यू दिखाएंगे जो CNN पे दिया गया, अमेरिकन चैनल है। हमारे आज के पैनल से पहले उनका तारुफ करा दूं। और मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार, आप उनकी बातें और तजिए सुनते और पढ़ते रहते हैं। अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है अखबारी सहाफत का। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से ज़फ़र अलाली साहब है, सफारतकार रह चुके हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑब्वियसली इनके व्यूज़ भी आप पढ़ते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, बेसिकली तो फिजिक्स आपका वो है डोमेन, लेकिन आपकी जो फिक्र है सोशल साइंसेस पे और ख़ास तौर पे इस तरह के तमाम इश्यूज़ पे मुल्की, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको भी इनवाइट करते रहते हैं। अगर मैं सबसे पहले चला जाऊँ और साहब आपके पास ही आ जाऊँ, अगर आपने मलाला यूसुफजई के ऊपर एक कॉलम लिखा और वो ये है कि मलाला और उसके प्रमोटर्स। मलाला यूसुफजई एक बच्ची जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक हीरो है इस मुल्क के अंदर, जिसने तालीम के खिलाफ जिहाद किया, तालीम के लिए जिहाद किया और उसको फिर तालिबान ने गोली मारी और उसको ऑन किया गोली को। आपने उसको क्यों इतना सटायर किया, तनकीद का निशाना बना उसकी किताब को? पहली बात तो ये है जी कि मैंने कॉलम किताब पे लिखा है, मलाला पे नहीं लिखा। जी जी, किताब पे। अगर हम रूसो के ऊपर गुफ्तगू करना चाहें तो हम रूसो के बारे में उसने क्या कुछ कहा, लेकिन रूसो की कोई किताब जो कन्फेशन है वो कोई डिफेंड नहीं करेगा कि उसकी बात सिर्फ किताब पे होनी चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसने ये किया तो उसने वो किया। तो आपके नजदीक क्यों किताब बुनियादी तौर पे कंट्रोवर्शियल इसलिए है जी कि किताब एक तो खुद जो उसकी खातून जिस राइटर जिसने लिखी है उसको कंट्रोवर्शियल, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छा, और दुनिया पूरी लैम को दुनिया जानती है। उसके बाद इस मिल्लत इस्लामिया, इस पाकिस्तान के बारे में जितने इल्जामात हो सकते थे जी, जितने कहे गए, जितने मुसलमानों के बारे में कहे जा सकते थे, जितने पाकिस्तान के बारे में कहे जा सकते थे, जितने इस्लाम के बारे में, वो सारे के सारे इस बच्ची के मुंह से कहलवा दिए। मतलब कोई दो, मतलब सबसे पहली बात स्टैनिक वर्सेस के बारे में पूरी आयात जो सलमान रुश्दी ने लिखा था उसके बारे में उसने कहा कि मेरा बाप कहता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए उसको हक हासिल है, ठीक है, और लेकिन हमें उसकी किताब लिखनी है स्टैनिक वर्सेस के बारे में। पहली बात तो यह है, मैं स्टैनिक वर्सेस लाना चाहता था। जो बंदा भी आज स्टैनिक वर्सेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहता है उसने एक पैगंबर के बारे में लफ्ज हरामजादा लिखा है, नौज़ुबिल्लाह जी। क्या कोई शख्स इस लफ्ज को डिफेंड करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? या जो भी डिफेंड करे, क्या उसके बाप को ये गाली दी जाए या उसको गाली दी जाए, डिफेंड करेगा, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डिफेंड किया गया। तो ये मलाला ने अपनी किताब में किया, मलाला ने अपनी किताब में लिखा, ठीक, उसने कहा कि उसको डिफेंड करें, लेकिन हमें चाहिए था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको राइट हासिल था। लेकिन एक सेकंड उसने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हमें इस्लाम का किला पढ़ाया ज़ियाउल हक ने, और ज़ियाउल हक में हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। मैंने बात, औरतें नहीं थी उसमें, औरतों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। हालांकि PTV, मैंने मिसाल दी है कि PTV के अंदर औरतों का ड्रामा निगारी की मैदान में शोरा आया उस वक्त है। हसीना मोइन को ज़ियाउल हक से पहले कोई नहीं जानता था, नूरुज़्ज़ा शाह को ज़ियाउल हक से पहले कोई नहीं जानता था, फातिमा सदिया, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा कम है। तो आप कह रहे हैं मतलब ये कि ये कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व किया सारी वो चीजें, मसलन कादियानियत के बारे में उसने कहा है कि ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले मैं दूसरे पैनल के बाद अंसार भाई साहब, आपका भी मैं कॉलम पढ़ा था, आप ये लिख रहे हैं क्या ये वही मलाला है, और उसके बाद आपने बड़ा मलाल करते हुए अपना कॉलम का एंड किया है कि काश मलाला यूसुफजई ये किताब ना लिखती। क्या वजूहात है आपकी, क्या यही वजूहात है और ये मकबूल जान साहब फरमा रहे हैं, या आपकी कोई और वजूहात है मलाला यूसुफजई की किताब को कंडेम करने की?
دیکھیں پرائمریلی بالکل جس طرح اوریہ صاحب نے کہا، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس تحریک جو اس ایشو کے اوپر ملالہ کے کتاب کے اوپر جو تحریک شروع ہوئی، یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اوریہ صاحب کو جاتا ہے. اور جیسے ہی میں نے وہ کالم پڑھا تو میں نے اسی دن وہ کتاب پڑھی، اور پہلے تو اس کے میں نے جو اقتصابات تھے وہ چھاپے وداؤٹ اینی کامنٹ، اپنے اخبار میں، نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی چھاپے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تھے کیا. اور انتہائی خطرناک باتیں تھیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملالہ سے مجھے بھی بڑی ہمدردی تھی، لیکن اور ڈیفینیٹلی میڈیا نے اس کو ہیرو بنایا پوری دنیا کے لیے، اور آج جس بھی اسٹیج کے اوپر ہے اس کے اوپر میڈیا کا بہت اہم کردار تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملالہ کی کتاب آ گئی تو اس کے اوپر جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا، میڈیا کا پھر یہ بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس میں ہے کیا. اب آپ دیکھیں کہ اوریہ صاحب نے کالم لکھا، میں نے ایک آدھ کوئی کالم اور آیا. آپ الیکٹرانک میڈیا میں، میرا خیال ہے پہلا پروگرام ابھی آپ کا ہے جس میں اس ایشو کو ٹچ کیا جا رہا ہے. کسی بھی نیوز چینل نے اس کے اوپر خبر نہیں دی کہ اب دیکھیں ہمیں لوگوں کو بتانا تو چاہیے نا کہ اس کتاب میں ہے کیا. جی بالکل بتانا چاہیے. ملالہ کو دیکھیں، ملالہ پہلے ٹارگٹ بنی، میں یہ سمجھتا ہوں پہلے ٹارگٹ ڈیفینیٹلی طالبان کا بنی. اب وہ ٹارگٹ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور جو پاکستان کے خلاف ہیں. اگر آپ جس طرح اوریہ صاحب بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کنٹینشیس ایشوز جو کہ انتہائی متنازع ایشوز ہیں، ان کے اوپر کوئی آؤٹ آف نو ویئر، میں نے چونکہ کتاب پڑھی، اوریہ صاحب نے پڑھی، وہ اس کی تک ہی نہیں بنتی تھی، ایک دم سے ایک آ کے موضوع آ جاتا تھا. جس طرح سیٹینک ورسز کا آیا، میں نے بھی سیٹینک ورسز پڑھی، اور اتنی گندی کتاب ہے. اٹ از اے پوسٹ ماڈرن فکشن، اس کا کوئی ہسٹری سے تعلق نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر میں صرف اللہ نہ کرے میں آپ کو اگر گالیاں دینا شروع کر دوں آپ کے والدین کو، تو کیا آپ یہ تسلیم کر لیں گے یار یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ تو آپ اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے اتنے عزیز ہے بحیثیت مسلمان، اور پھر فار ڈفرنٹ ریزن، دوسرے ریزنز کے علاوہ جگہ جگہ پروفٹ، ہولی پروفٹ لکھا، ایک جگہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپون اب نہیں لکھا. آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کے لیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ لازم ہے ہم پہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارے پہ لازم ہے، اور اگر نہیں آپ کہیں گے تو اس کے لیے بڑی سخت قسم کی وعید ہے. خیال میں کیوں ایسا کیا؟ ملالہ یوسفزئی کا تو کوئی ایسا اینٹی اسلام ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملالہ کسی ایسے ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی جو پہلے وہ جہاں پہ بچی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان بخشی، اب وہ جہاں چلی گئی اور جن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور جس میں مجھے شک ہے کہ چونکہ اس کے والد کی بہت، آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کتاب ملالہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کے والد کے بارے میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے لگا اس طرح کہ یار یہ کس قسم کا والد ہے جو اتنے کنٹروورشل ایشوز کے اوپر اپنی بیٹی سے لکھوا رہا ہے، اپنی بیٹی کو. یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے تو بھائی خود کتاب لکھ دو تم، جو کہ اگین وہ بھی بڑی متنازع ہوگی. لیکن ایک چھوٹی سی بچی، اس بچی کے لیے 16 سال کی بچی کے لیے یہ جو ایشوز ہیں، لائک بلیسفیمی، جو بلیسفیمی ایشو پہ اس نے لکھا، لائک قادیانیت اس کے اوپر لکھا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سیٹینک ورسز، اور پھر اس نے جس طرح کی باتیں لکھی کہ جی ضیاء الحق نے جو شارٹس پہننا، جو ہماری جو لڑکیاں ہاکی کھیلنا چاہتی تھی ان کو منع کر دیا کہ آپ جانگیے نہیں، آپ ٹراؤزرز پہنے. تو یہ بھی مطلب ہے ملالہ کی طرف سے یہ سارا کوئی لکھوانا. اور پھر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کہ جی اس کا سکیری وہ تھا، اور پھر پانڈا جیسی اس کی آنکھیں تھیں، وہ سارا کچھ. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچی کے اوپر یہ ظلم کیوں کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اگین ٹو ٹارگٹ. جی آپ کا یہ پوائنٹ بڑا کمپریہنسولی آ گیا. میں پرویز ہود بھائی صاحب کو جاؤں گا. پرویز ہود بھائی صاحب، اس کتاب سے پہلے بھی ملالہ یوسفزئی کو انکنڈیشنل پاکستان میں سپورٹ نہیں ملی ڈیو ٹو ڈیفرنٹ ریزنز، اور اس میں ہر ایک کا ایک نقطہ نظر ہے اور ہمیں اس کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، اگری کرے نہ کرے. لیکن اس کتاب کے بعد جو ہے وہ مزید معاملہ کنٹروورشل ہو گیا. اہم ترین ایشوز کے اوپر ہمارے پاس جو ہمارے قومی ہیروز ہیں وہ ولن بھی بن جاتے ہیں، جس طرح کہ ملالہ یوسفزئی کا ایشوز آپ کے سامنے ہے. آپ کا کیا کومنٹ ہے انصار عباسی صاحب اور یا مقبول جان صاحب کے کالمز پڑھ کے اور بات سن کر؟ انصار عباسی اور اوریہ مقبول جان نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی ضرور. یہ وہ کتاب نہیں جو میں نے پڑھی ہے. یا تو ان کی انگریزی اتنی کمزور ہے کہ یہ سمجھ نہیں پائے ہیں، یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ صریحاً ہے ہی نہیں اس کتاب میں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ کتاب کوئی بھی ویور جا کے پڑھ سکتا ہے، خرید کر پڑھ سکتا ہے، اور اس کو بالکل اور باتیں دکھائی دیں گی. یہ ایک چھوٹی بچی تھی
15 साल की, जिसके ऊपर तालिबान ने गोली चलाई, ये बच गई, खुदा का शुक्र है। और पाकिस्तान में सिर्फ लान तान के सिर्फ मीडिया तालिबान ने इन पर, इस बच्ची पर दोबारा हमला करना शुरू किया। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। आखिर ये वो बच्ची है जिसने साबित किया है, दुनिया के सामने साबित किया है कि यहां ऐसी जानदार बच्चियां हैं जो गोलियों से भी नहीं डरती हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मीडिया तालिबान झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। ये आप रेफरेंस ले लें। पहली बात सुनिएगा, किताब होगी। एक मिनट शाहिद साहब बोलते हैं आप लोग। नहीं शाहिद साहब एक मिनट देखें, अगर आपने शाहिद साहब देखें शाहिद साहब किस किस्म के जाहिल को आपने बिठाया यहाँ पे प्रोग्राम में, इस किस्म के जाहिल को जिसके लिए इस्लाम शर्मिंदगी है। अगर आपने इस किस्म के जाहिल को बिठाना था, भाई आप अपना व्यू दें जो आपने अंडरस्टैंड किया। खुद भाई को चाहिए था कि आपने जो उससे मसला बहस किया तो आप वो फरमा देते। झूठ ना बोले, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। झूठा किस तरह बना सकते हैं यार? मैं किताब के फिक्र सुनाता हूं आपको। आप फिजिक्स से एमए और अंग्रेजी से एमए हो। एक बात आपकी झूठ है, जाहिलियत की हद है। अच्छा अंसार साहब की हद है। अंसार साहब की किताब है, किसका से आदमियों को बुला लेते हैं आप यहाँ पर? एक अंसार भाई साहब को किताब है आपके पास, आप कोट कीजिए। ना माकूल लोगों को आप बुलाते हैं। अच्छा परवेज साहब आप भी जरा ठंडे हो जाए, आप भी अंसार साहब जरा थोड़ा कूल हो जाए, और ये साहब आप भी। बात ये कि परवेज सूद भाई साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की, ऑब्वियसली थोड़ी जरा परवेज साहब थोड़ी पर्सनल होगी, आप अपना कमेंट दे दें। वो किताब पढ़ने का हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन, लेकिन अंसार भाई साहब को किताब पढ़ी हुई है, आप उसे कोट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, वो बातें कादियानियत के हक में जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। जी जी चले। अच्छा मैं एक मिनट अच्छा मेरी बात सुन लें अंसार साहब, एक मिनट अंसार साहब और परवेज साहब मेरी एक बात सुन। आप जरा हुदबाई को ये पढ़ें कि जहां से ये अंग्रेजी पढ़ के आया है, जरा इसको बोलें कि जरा तुम आप सिर्फ वो पढ़ दो, वो वाला हिस्सा जो कि सैटेनिक वर्सेस के बारे में क्या लिखा है। और ओरिया साहब ने 100% सही लिखा। उन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर? मैंने किताब पढ़ी। बात सुने, आप छोड़े भाई, आपसे मैं बहस मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं, खुद बात सुने, मैं पढ़ देता हूं, मैं फिक्रे पढ़ देता हूं। मुझे सुनाना छोड़ दें आप यार, छोड़ें हुद भाई। आप मुझे ये बताएं, आपके लिए तो मसला ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो मोहम्मद का नाम लिखा है होली प्रॉफिट का और प्रॉफिट का, अगर आप पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते, आप मुझे बताएं कि यार आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार? आप हैं किस किस्म की चीज? आपको मानता कौन है? और आप हमारे पे ये फतवे दे रहे हैं, आप फतवे दे रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। आप इंतहाई, मैं सुने, आप उन पढ़े लिखे जाहिलों में शामिल हैं, आप उन पढ़े लिखे जाहिलों में शामिल हैं जिनके लिए जिनको अपने दीन से शर्म आती है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ऐसी बातें करते हुए नहीं, शर्म आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको तो बात करने की तमीज नहीं है खुद भाई, आपको बात करने की तमीज नहीं है कि कैसे बात की जाती है। आपको बहस में हिस्सा लेने की तमीज नहीं है। आपने जिस तरीके से बात की, आपने तो बात, आपने किस तरह कहा झूठ बोला हमने, आपको तो बात करने की तमीज नहीं है। इसलिए कि आप तो इतने जाहिल किस्म के आदमी हैं। खुद भाई आपके खून के एक एक जर्रे में बायस हमारे दीन के अगेंस्ट इस बसा हुआ है। आपने इस अच्छा अब मेरी बात छोड़ो हुद भाई, बस ज्यादा बात नहीं करना। अगर बात तमीज से कर सकते हो करो। अच्छा मैं अगर आपने झूठ वूठ की बात की तो ये बहस नहीं चल सकती इस तरह। अच्छा अंसार भाई एक तमीज के साथ की जाए। बिल्कुल, आप सारे पाकिस्तानी गुंजाइश ही नहीं। आपने तो तमीज है ही नहीं बात करने की हुद भाई, तुम्हें तो बात करने का तरीका नहीं आता। झूठे और तुम इस शख्स को चुप कराएं, इस शख्स को चुप कराएं भाई। मैं तो आप झूठ कह रहे हैं, फिक्रा बोले कहां से है? आपने फिक्रा सुन लिया हुआ है? अगर आप झूठ किताब तो मैं नहीं कहूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। मैं किताब से फिक्रा सुनाता हूं, जाहिल कहीं का। मैं किताब से फिक्रा सुनाता हूं। चुप करो, तुम चुप करो। मैं फिक्रा सुनाता हूं किताब से। तुम जाहिल आदमी हो, तुम जाहिल हो। ये बातें तुम जाहिल आदमी हो। मैं किताब से फिक्रा सुनाता हूं तुम्हें। तुम जाहिल आदमी हो हुद भाई, तुम बिल्कुल जाहिल आदमी हो। वो कहती है तुम जाहिल हो, तुम जाहिल आदमी हो हुद भाई, तुम जाहिल हो, पूरे के पूरे जाहिल हो। अब इसमें पूरे जाहिल हो। इस डिबेट तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, जाहिल आदमी। अच्छा अंसार भाई साहब एक मिनट। अच्छा परवेज साहब ने भी नहीं बोलना।
اب 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاتے ہیں. اچھا پرویز بھائی صاحب, ہوتا یہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, انصار بھائی صاحب پڑھے لکھے ہیں اور یہ صاحب پڑھے لکھے ہیں, اور ہم نے بھی جو پڑھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ obviously ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے. آبجیکٹیوٹی یہی ہے کہ ٹالرنس ہے کہ ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. تو میں نے آپ سے آپ کی انٹرپریٹیشن پوچھی تھی اس کتاب کے اوپر, وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن obviously اگر ہم ذاتیات پہ نہ جائیں, سارے کے سارے اتر جائیں ذاتیات کے اوپر, تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میں ذاتیات پہ نہیں اترا, کسی کو جھوٹا نہیں کہا, ہم میں سے کوئی ذاتیات پہ نہ اور ہم نے ذاتیات پہ ہم نے کہا کتاب پہ بات کرو. چلے میں کتاب پہ آ رہا ہوں, کتاب پہ بات کرو. میں نے ایک ایک صفحہ ایک ایک لائن کوٹ کی ہے. کتاب لے آئیے, کتاب میرے ہاتھ میں ہے کیمرہ کے, کیونکہ یہاں پر لوگ جا کر وہ کتاب خریدیں گے نہیں. یہ آپ صفحہ سامنے رکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پتہ چلے گا. انصار عباسی صاحب آپ کے پاس کتاب ہے آئی ایم ملالہ اس وقت؟ نہیں, اس وقت میرے پاس نہیں. یہ جو کتاب ہے یہ میں کو اور پڑھ رہا تھا تو یہاں رکھیے, یہ کوئی اور کتاب ہے. دیکھیں میں نے صفحہ 30 ہے, میں فکرے سنا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ صفحہ 30 ہے, پورا پاکستان 18 کروڑ سن رہا ہے, جا کے کتاب چیک کرے اور کھول لے. اور بھائی صاحب کو انگریزی آتی ہے کیونکہ یہ فزکس کے ایم میں ہے, ٹھیک ہے نا, انگریزی کے نہیں ہے, انگریزی کے نہیں ہے. اور جو باتیں سن لیں, وہ کہتی ہے کہ فرسٹ article written against this book by a mullah close to agencies, یعنی سید الانبیاء کی اس نے ایجنسیز کے ساتھ ملائی. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بیکار باتیں, آرٹیکل صفحہ 30 پڑھیں, میں صفحہ کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس کا پورا 18 کروڑ میں لوگ پر کتاب ہے, کھول کے دیکھ لیں آپ. یہ پروڈیوسر صاحب ذرا کتاب دیکھیں اگر آپ کو all the right under freedom of expression, but my father said that we should write a book against him. freedom of expression میں کہہ رہی ہے اس کو, صفحہ 36 پورا پاکستان کھول کے دیکھ لے. آپ نے کیا کھول کے دیکھنی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کے دو آپ نے کوٹ کیا آپ کے سامنے. میں پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں, پورا پاکستان کو دعوت ہے, میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کی جی, آپ مجھے بولیں سٹینڈنگ پرسن کے حق میں یہ لفظ لکھے ہیں, آپ کے باپ کے بارے میں وہ لفظ لکھے جائیں جو حضرت ابراہیم نے فریڈم آف ایکسپریشن. میں فقرہ سنا رہا ہوں اس کا, جھوٹ ہے, میں فریڈم, جھوٹ کہتے کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان ٹھیک رکھے, جھوٹ پہ الزام مت لگائیں میری. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. آپ نے نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی, حوالہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے نہیں پڑھی. آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ فقرہ بولتے اس کے مقابلے میں. نہیں پڑھی, میں نے پڑھی ہے, آپ بالکل پڑھی ہے. اچھا میں کتاب ہی لے آتے ہیں, جن فیصلہ ہوگا. جی انصار صاحب, آپ ایزی کو انصار عباسی کی بات سن لینا. جی انصار صاحب, کسی کے پاس اس وقت کتاب نہیں تو ہم کیا بحث جی انصار صاحب, جی انصار صاحب, جی فرمائیے انصار صاحب. میں ابھی میرے پاس چونکہ بلیک بیری ہے, جو سینڈ آئٹمز ہیں, میں نے اس کے کالم لکھنے سے ایک دن پہلے ایک خبر بھی کی جس میں ایگزیکٹ پریسائز اس کی جو اپنے ورڈز تھے جو اس میں کتاب میں لکھے, وہ میں ابھی آپ کو سنا دوں گا. مجھے صرف پہلے ایک جواب دیں. بارہا پروفٹ اور ہولی پروفٹ کا ذکر ہے, اور ایک دفعہ بھی پیس بھی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. اس پہ ہود بھائی کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اپنی جاہلیت کی بنیاد کے اوپر. ایک منٹ, اب یہ اپنا بلیف کا معاملہ ہے. ایک میں آپ کو جواب دوں, پرویز صاحب بھی جواب دیں گے. جب میں نے لنڈن میں ڈیسرٹیشن لکھی تھی فیمنزم اینڈ اسلام پہ, تو میں نے obviously ہر جگہ پر لفظ یوز کیا, جہاں جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو میں نے لکھا پیس بی اپون ہم. میری جو ٹیچر تھے, پروفیسر تھے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں, اور وہ حالانکہ مسلمان تھے لیکن وہ باہر کے آکسفورڈ کے کیمبرج کے پروفیسر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ہر جگہ پہ ان کے ساتھ پروفٹ کے ساتھ اپنے لگایا پیس بی اپون ہم, تو یو کین نیور بی آبجیکٹو. لیکن میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک میرا ایمان کا حصہ تھا, تو میں نے مارکس کم لے لیے اس میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. یہ اپنے پرسپیکٹو ہے, لیکن اگر کوئی نہیں لکھتا یہ کتاب کی بات ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں اس کتاب میں انہوں نے نہیں لکھا بار بار. پرویز ہود بھائی صاحب, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسے کہ بار بار نہیں لکھا جاتا, اور یہ اس کے اندر ہی آتا ہے ود ان دا ریسرچ کا جو ماڈل ہے. جی پرویز صاحب, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پبلشر کون ہے. اگر پبلشر پاکستان میں ہے تو ہاں اس کی روایت ہے. اگر پبلشر ملک سے باہر کا ہے, گو کہ بہت سے مسلمان ملکوں کے اندر کتابیں شائع ہوتی ہیں, انگریزی میں بھی ہوتی ہیں, دوسری زبانوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن کہیں یہ لکھا جاتا ہے اور کہیں نہیں لکھا جاتا. یہ ایک کلچر کی بات ہے, پبلشنگ کلچر کی بات ہے. اس سے رسول اللہ
کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ ہے، وسلم۔ ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ لازمی بات نہیں سمجھی جاتی مسلمانوں میں۔ اچھا اب انصار صاحب پاکستان میں آپ کو سمجھا جواب دے جاتا دیا ہے، پرویز صاحب نے، باہر ایسے نہیں سمجھا اب جاتا۔ ویسٹ کے پبلشر نہیں لکھتے جی، ہو سکتا ہے مولانا لکھا ہو لیکن ویسٹ کے آپ سنیے پبلشر گا، نہیں لکھتے نہیں نہیں، میں آپ کو کتنی ویسٹ کی پبلیکیشن دکھاؤں گا جس میں پیس بھی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یہ بات بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب اگلا سوال اچھا آپ کا، میری بات سنیے گا، اب سنیے گا، اب لکھا کہ اب انگریزی ان کی سمجھ لیں کہ ان کی کیا انگریزی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پریسائسلی کہ ورڈز کیا لکھے جو کتاب میں لکھیں جی، یہ سٹینک ورسز کے بارے میں کیا لکھا ہے، جو آپریٹو حصہ ہے کہ my father also saw the book as offensive to Islam but believed strongly in freedom of speech۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، آپ خود بتا رہے پرویز صاحب جواب دیں اس بات کا۔ اچھا ہاں تو یہ ایک رائے ہے، انہوں نے اس کتاب بس سے دیکھ لیں، اختلاف سبحان کیا، اللہ، بس دیکھ لیں اس کے اندر جو بات ہے اب اس کو آگے غلط مانا، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہوتی ہے، کیا ہم دنیا میں جا کے ساری کتابیں جلا دیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں؟ جلانے کی بات نہیں ہے، آپ کا اب کیا دیکھیں، رائے ہے، اب دیکھیں، آپ کی کیا رائے ہے سینک راسٹر سے؟ آپ بتائیں آزادی رائے ہے، آزادی رائے ہے، گالی دینا آزادی رائے ہے؟ وہ کتاب بولیں ہود بھائی جواب دیں، میں نے نہ ہود بھائی جواب دیں، آپ اس کو آزادی رائے سمجھتے ہیں؟ آپ سٹینک ورسز نہیں، آپ ایک جواب دیں ہود بھائی، آپ آزادی رائے سمجھتے ہیں سٹینک ورسز کو؟ میں سمجھتا ہوں آپ کہ اس بات کا ایسی جواب دے رہے کتاب ہیں۔ پاکستان میں نہیں آنی چاہیے، اگر کوئی نہیں چھوڑ دیں، نہیں، یہ بات آنی نہیں، چاہیے کہ بات سیدھا مت کریں، جواب دو۔ آپ یہ بات نہ کریں، ہمارا آپ جواب بتائیں دینے دیں، کہ آپ دو ہیں، وہ ایک سٹینک ورسز ہے کو بھائی، آزادی رائے، آپ انصار سٹینک ورسز کو آزادی رائے سمجھتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب دیں، چھوڑیں میں اس بات سمجھتا ہوں کو۔ کہ ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے، اب ہمارے لیے مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سیدھا جواب دیں۔ ملالہ نے لکھا فادر کا حوالہ دے کے کہ یہ آزادی رائے ہے، اسٹرانگلی بلیوز، اسٹرانگلی عام بات کی، آپ بتائیں کہ آپ بھی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اس بات پہ؟ بتائیں کیوں خاموش ہیں؟ سچ بولیں، اندر کا سچ بولیں، انصار صاحب جواب دے رہے ہیں، انصار صاحب جواب دے رہے ہیں، سچے سمجھتے ہیں تو بولیں اس کے اوپر۔ پرویز صاحب کا انصار صاحب جواب بولیں نا ذرا اس پہ۔ جواب تو لے لیں ان کا جی، پرویز صاحب جی لیکن جی پرویز صاحب میں یہ جواب کہہ رہا ہوں جی، کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے باہر رہ کر جو بھی کہنا چاہے مجھے اسے کوئی غرض نہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کتاب یہاں آئے، تو اچھا دوسری بات سنیے گا، دوسری بات، ٹھیک۔ اچھا دوسری بات ایک اور فیکٹ سنیے گا، اچھا آپ ایک بریک کی طرف جا رہے اللہ ہیں تعالیٰ انصار صاحب، بعد میں بتا دیں، بریک کے بعد بتا دیں، آپ بریک کے بعد بتا دیجیے گا، اوکے بریک کے بعد پروگرام بڑھا ہے۔ پرویز خود بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انصار عباسی صاحب موجود ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، اور ظفر لالی صاحب بھی موجود ہیں۔ بریک کے بعد کو ملیں گے، لیکن ویورز جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو CIA کے ایک ڈرون آپریٹر کا انٹرویو سناؤں گا، بڑی سنسنی خیز باتیں ہیں اس کے اندر، CNN پہ براڈ کاسٹ ہوا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں آپ کو بہت بہت ویلکم۔ اس سے پہلے پروگرام میں ظفر لالی صاحب کے پاس جاؤں، میں بتا دوں کہ جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں آبویسلی ان کی اپنی ذاتی رائے، اور یہ مقبول جان صاحب، انصار عباسی صاحب، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، اس کا نہ ادارے کی رائے سے کوئی تعلق ہے دنیا ٹی وی کے، نہ میری رائے سے، ہماری اپنی رائے ہے، اور سب کو یہاں آزادی ہے، اظہار رائے ہے، تو یہ ہر بندہ اپنی آزادی دے رہا ہے، ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ ظفر لالی صاحب کے پاس میں جاؤں گا۔ ظفر لالی صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے کتاب نہیں پڑھی، میں کتاب پہ آپ سے سوال بھی نہیں کروں گا، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن طالبان کے حوالے سے جہاں اس ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہاں آپ کا موقف بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بات کریں گے وہ ان کا دماغ جو ہے، وہ اس کی سطح جو ہے وہ اس کو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں پروگرام میں کہا تھا، آج بھی سر آپ اسی بات پہ قائم ہے کہ جب نواز شریف صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملے اور امریکہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، تو یہ احساس جرم جو پاکستان کا ہے مبینہ طور پر، آج بھی آپ یہی بات کہیں گے؟ دیکھیے، جدھر تک ڈرونز کی بات ہے جی، ہمارا آبجیکشن ڈرونز کا یہ ہے کہ وہ ہماری سورینٹی وائلیٹ کرتی ہے، اور ڈرونز جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں۔ جی، دونوں باتیں صحیح ہی ہیں، ڈرونز کاؤنٹر پروڈکٹیو ضرور ہیں، اور انفیکٹ کافی امپورٹنٹ ایک ریکروٹنگ ٹول ہے طالبان کے لیے۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے اگر ہم نے اجازت نہیں دی تو سورینٹی کے خلاف ہے، مگر یہ جب سورینٹی کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں فار دا ریکارڈ یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ کہنا چاہیے
کہ یہ طالبان جو آتے ہیں، جو ہمارے نیشنلز نہیں ہیں، جو ہمارے ملک میں آتے ہیں، تاجکس، چیچنز، یہ وہ جدھر سے بھی آتے ہیں بغیر اجازت اور ہمارے اپنے لوگوں کو مارتے ہیں جی اور ہماری فوج کے خلاف حملہ کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، تو کیا یہ ہماری سورینٹی نہیں وائلیٹ کر رہی ہے؟ آف کورس دے آر ڈوئنگ اٹ. اگر ہم سویلین کیجولٹیز کی طرف جا رہے ہیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹسٹک یہ ہے کہ امریکہ جو ہے 2 جنگوں میں ورلڈ وار 1 and 2 200 ملین کیجولٹیز ہوئے ہیں سویلینز. 200 ملین سویلین کیجولٹیز ہوئے ہیں، اور میں نے تو کوئی پاکستانی کو نہیں سنا کہتے ہوئے کہ بھئی ان کو لیٹس ہولڈ دیم ٹو اکاؤنٹ. یا یہ جو 1 ملین میں لوگ مارے گئے عراق پہ، انسنٹ عراقی، ہم نے تو کسی نے نہیں کہا کہ ان کو ٹرائی کرو. لیکن ظفر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ طالبان سے جنگ کرے یا مذاکرات کرے اس وقت؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے بات ضرور کریں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا، اور بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے آپ کا مانتے ہیں، نہ وہ قانون آپ کے مانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا بہانہ کریں گے لڑائی نہیں کرنے ان سے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی آپ بہانہ ڈھونڈیں گے کہ آپ لڑیں گے نہیں ان سے. اچھا، تو انصار بھائی صاحب یہ تو پھر ایک بڑا کلیئر موقف آیا ہے ایک سکول آف تھاٹ کا. آپ ایگری کریں گے یا آپ کا اپنا ڈیفرنٹ پرسیپشن ہے طالبان کو لے کے، طالبان کے ساتھ جو سارا پروسیس چل رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف مذاکرات اینڈ کی ناٹ ہیو اے وار، چاہے وہ ہمارے نظام کو کفرانہ نظام کہتے ہیں، پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہمیں ماننا پڑے گا ان کی جو بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں تو خیر شروع دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، اور جو سچویشن ہم آج جس سچویشن پہ کھڑے ہیں یہ اسٹیٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، اور ہمارے ملٹری آپریشنز جو ہم کرتے رہے ہیں اس کے کنسیکوینس میں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پوزیشن آج تو وہ ہے. دوسرا کہ وہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو ہمارے اس وقت پارٹیسپنٹس ہیں، صرف 2-3 سوال آپ ان سے پوچھ لیں. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہوگا. آپ ذرا ہود بھائی صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہونا چاہیے. ان سے آپ یہ پوچھیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے کہ نہیں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں عربی پڑھائی جائے گی. آئین یہ کہتا ہے، یہ ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے کہ بچوں کو انگریزی کی بات نہیں کر رہا، اردو کے لیے آئین. انصار عباسی بن گئے ہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. سنیں مجھے پتا ہے نا، آپ جواب دیں. یہی کیونکہ یہی بات، یہی کنفیوژن، میں ان کو کہہ رہا ہوں، پوچھیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ چھوڑیں. آپ جواب دے ہی نہیں سکتے، آپ ان ایشوز کے اوپر جواب دے ہی نہیں سکتے. آپ جواب دے ہی نہیں سکتے. اپنی باری آئے گی بول لیجئے گا، آپ جواب دے بھی نہیں سکتے. خود بھائی آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ بتائیں اللہ کے قانون کے نفاذ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس ملک میں؟ قرآن کے قوانین کے بارے میں نفاذ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیں نہیں ان لوگوں میں سے. آپ تو اسلام سے شرمندہ رہنے والے ہیں، آپ کو تو اسلام سے شرمندگی ہے. آپ ان لوگوں میں سے آپ تو وہ چھوڑیں، آپ تو ان لوگوں میں سے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آپ کو تو موقع چاہیے، آپ کو ہمارے دین کے اگینسٹ بات کریں. آپ ہر وہ موقع ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنی مرضی نہیں، اپنی باری میں بات کریں. مجھے پہلے بات کرنے دیں. میں تو دیکھیں شاہد صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں شاہد صاحب آپ سے بات کر رہا تھا، شاہد صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے پارٹیسپنٹ سے پوچھیں، آپ اپنے پارٹیسپنٹ سے پوچھیں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہوگا. ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب، میں اپنے طور پر سوال، آپ کہاں کے اینکر آئے؟ جائیے چپ ہو جائیں. انصار صاحب اینکر نہیں ہے، وہ مجھے صرف بیچ میں لے کے آ رہے تھے. پرویز صاحب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، 2 کویسچن. دوسرا قادیانیوں والا بھی کویسچن پوچھے گا، قادیانی ان کو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ. اچھا پرویز صاحب مجھے صرف یہ بتائیے آپ کہ میں سوال آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا ہوں جو میں وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے ظفر غالب صاحب اور انصار صاحب سے سوال کہ آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ کیا ہے کہ ہم کس طرح ڈیل کریں طالبان کو بیسکلی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت. اور حکومت پرائم منسٹر نے آج بھی خط لکھا ہے پارلیمنٹیرینز کو، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح اس چیزوں کو ڈیل کیا جائے اور طالبان کے اوپر جو مذاکرات ہیں ان کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وار ایٹ ایوری کاسٹ وتھ طالبان، یا آپ سمجھتے نہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پرویز ہود بھائی صاحب دیکھیں، ظفر ہلالی صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بے شک کریں، جی، لیکن انہیں پہلے
पाकिस्तान का आइन कबूल करना होगा, पाकिस्तान का कानून कबूल करना होगा, हमारे फौजी, हमारे अवाम, हमारी पुलिस को मारना खत्म करना होगा, जी। फिर बात हो सकती है। जब वो हथियार डालेंगे, मुज़ाकरात के लिए सामने आएंगे, तो बखुशी हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अगर वो खुदकुश हमले करते रहे, अगर वो नमाजियों को मारते रहे, अगर वो आम लोगों को कत्ल करते रहे, तो फिर बात किस चीज के ऊपर होगी, किस चीज पर हम करें? अगर वो हमारी हर चीज को रद्द करते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं मानते, हम पाकिस्तान का कानून नहीं मानते, तो फिर किस बात पर बात करें? फिर तो जंग हो नहीं होगी। राइट, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जफर अली साहब से, जफर अली साहब आप प्राइमरली ट्रेन टू बी और आप डिप्लोमेट हैं और सफारतकार रहे हैं, मुझे बताइए कि वर्ष से वर्ष दुश्मन से जब आप निगोशिएट करते हैं तो उसमें बार्गेन होती है, कैरेट एंड स्टिक डिप्लॉय की जाती है जफर साहब, तो क्या हम तालिबान के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते? या आपकी मुझे आंसर से ऐसा लगा कि कुछ भी कर लें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हालांकि बड़े बड़े नाजी कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट या डायलॉग हो जाता है? जफर अली साहब देखिए, आपको याद होगा जब वो बड़े बाग पे और पूरा नेशनल टेलीविजन कवर कर रहा था स्वात का वाकया 2009 का, जब मुस्लिम जो भी है, सूफी जो भी है, मौलाना सूफी जो भी है उसका नाम, वो आके एड्रेस करने वाला था। जी जी जी। तो उसने ये और हमने कह दिया था कि भाई तुम्हारा वर्जन ऑफ शरिया हम मान जाएंगे इन इलाकों में, माने स्वात और नेबरिंग एरिया में, शायद सिर्फ स्वात में या पूरे केपी में, मुझे याद नहीं है, मगर हमने इंडिकेशन ये किया था कि आपका शरिया, आपका वर्जन का शरिया हम मान जाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई फिर हमारे काजी भी हमारे होंगे। तो हमने कहा कि आपके काजी जो हैं वो नहीं, कोर्ट नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर उन्होंने ये तकरीर किया कि हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, इलेक्शन प्रोसेस नहीं मानते और ये और वो। तो फिर जाहिर है वो गवर्नमेंट जो तैयार हो गई थी उनका वर्जन ऑफ शरिया अडॉप्ट करने के लिए लोगों पे, हालांकि मेरे ख्याल में बिफोर यू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पीपल के कौन सा शरिया का वर्जन उस पे अडॉप्ट करेंगे, उनको आप पूछना चाहिए। बहरहाल आपने एज ए गवर्नमेंट मान लिया था, चलिए ठीक है, मान लिया था, मगर फिर भी वो खुश नहीं रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त क्यों आप समझते हैं कि उनका ख्यालात बदल गया? ठीक है, और ये साहब क्यों आप समझते हैं कि उनका ख्याल बदल गया? पहली बात तो ये है कि मैं जफर लाली साहब टू रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए जी जी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बकायदा वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बना था और बड़े बड़े जर्नैलों को सजाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया था ना सर, ये हारे थे वो जी। जो ताकतवर होता है नॉन अमेरिकन, अमेरिकन कोई नहीं था, अमेरिकन कोई नहीं था, जो ताकतवर कोई नहीं था, जो ताकतवर होता है वही देता है सजा। सर जबरदस्त साहब, ये तारीख का असूल है बुनियादी तौर पर। अरे सर माफ करिए, तारीख का असूल है, तारीख का असूल है। कमजोर आदमी मेरी आपकी तरह रोता रहता है, ठीक? तारीख का असूल यही है। तारीख का असूल जो अमेरिकनों ने इस वक्त दिखाया है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी का। जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने रिजेक्ट कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। मैं वही कह रहा हूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराए गए थे तो उस वक्त उसके सिर्फ एक महीने के बाद मीडिया की रिपोर्ट, वाशिंगटन पोस्ट का जर्नलिस्ट वहां गया था, उसने कहा था कि वहां पर ताबकारी असरात ही नहीं मिले। और वहां एक बात तो तय है कि, और दूसरी बात, कौन इराक के बारे में नहीं कहता कि गलत हुआ है? कौन नहीं कहता कि, और मैंने खुद कम से कम 50 कॉलम लिखे हैं कि इराक में इनह्यूमन, अभी जो मलाला के साथ मैंने अबीरा की जो का मिसाल दिया, इराक की औरत जो बच्ची जो 16 साल की रेप हुई उसका मिसाल, एक तो ये। दूसरी बात ड्रोन का जहां तक ताल्लुक है, अगर ड्रोन को मान लिया जाए कि ये मारते हैं, तो फिर पाकिस्तान में कोई 1-1.5 SHO है, उसको कहो जाओ फलां बदमाश के घर पे बम मारो, बच्चे भी मार दो, औरतें भी मार दो, बदमाश को भी मार दो, ठीक है ना? अदालत की जरूरत ना किसी और की जरूरत। अच्छा नहीं, दूसरा उन्होंने बात की कि सॉवरेनिटी को लोकल तय कर। पाकिस्तान का एक लॉ ऑफ द लैंड है जिसे डिपोटेशन जिसमें होती है, फॉरेनर्स एक्ट, तो उसके जरिए हम उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक्ट है, ये ड्रोन पे कोई लॉ नहीं है, ब्रेक पे, ड्रोन पे कोई लॉ। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे कि वक्त ने इजाजत दी तो आपको CIA ऑपरेटर जो रह चुके हैं ड्रोन की के मुताल्लिक उनके तहलका खेज इंकशाफात है, वो इंटरव्यू उनका CNN पे सुनवाएं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
اس پروگرام میں آپ کو بہت وارم ویلکم. پروگرام کے آخری سے پہنچ چکے ہیں. انصار عباسی صاحب, بس آخری کچھ لمحے سب سے میں جاننا چاہوں گا, ڈفرینس آف اوپینین ہونا بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ ہم آپس میں نہ لڑیں اہم ترین ایشوز کے اوپر, خواہ وہ ایکسٹریمزم ہے, ملالہ یوسفزئی کی کتاب ہے, یا ڈرونز ہیں. انصار صاحب دیکھیں, میں نے حالانکہ یہ چیزیں مجھے دیکھیں جو بھی ایشوز میرے دین سے ریلیٹڈ ہیں, عقائد سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ملالہ کے بارے میں نے کیا لکھا, میرے کالم پڑھ لیں آپ, اور ابھی بھی میں نے گفتگو کیا کی. جب مجھے اس بنیاد کے اوپر جھوٹا کہا جائے گا اور جاہلیت کی بنیاد کے اوپر ایسے لوگ جو اسلام سے شرماتے ہیں, جن کو جب موقع ملتا ہے وہ ہمارے اسلامی اللہ کے قانون کو نہیں مانتے, اور یہ جو ملالہ نے لکھا, میں اس میں اگر آپ اجازت دیں صرف انہوں نے پھر الزام تراشی شروع کر دی. اسلام یہ بات نہیں ہے, میں آپ سے بات نہیں کر رہا, تمہاری بات ہی نہیں کر رہا ہود بھائی, تمہاری بات نہیں کر رہا. ہود بھائی معاف کرو یار, جب آپ میرے بارے میں باتیں کہیں گے تو میں ظاہر ہے ان کا جواب دوں گا. تمہارے جیسے شخص, اگر آپ ہود بھائی تمہارے جیسے شخص جائیں گے, ہود بھائی میں خاموش نہیں رہوں گا. یار ہود بھائی, میں آپ الزامات لگائے ہیں, آپ وہ ثابت بھی نہیں یار ہود بھائی, تمہارے جیسے بندوں کے لیے وہی جو کہتا ہے نا کہ بس السلام علیکم, تمہارے جیسے بندے سے میں بات نہیں کر سکتا, میری جرت ہی نہیں ہو سکتی. آپ جیسے جو جاہل لوگ ہیں, ایسے جاہل سے میں بات نہیں کر سکتا, میں ایسے جاہل سے بات نہیں کر سکتا. تمہاری جاہلیت تمہارے خون کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, تمہاری جاہلیت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تم اتنا جاہل آدمی ہو, تم اتنے جاہل آدمی ہو کہ تم صاف لکھے ہوئے کو مکر جاتے ہو. تمہاری جاہلیت جو ہے تمہاری, تم جاہل آدمی ہو, آپ لوگوں کی آواز جاہل آدمی ہو, اتنے جاہل آدمی ہو تم کہ تم تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہیں کیسے کسی نے الاؤ کیا کہ تم بچوں کو پڑھاؤ. جاہل آدمی, تم جاہل آدمی ہو, اور تمہارے جیسے بندے کے ساتھ تو بات کرنا بھی نہیں چاہتا. جاہل آدمی ہو تم ایسے جاہل آدمی ہو, اسلام سے شرمندہ رہنے والے, اپنے دین سے ننگے ملت, ننگے دین, ننگے وطن. تمہاری مثال تو وہ ہے, وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ننگے ملت, ننگے دین, ننگے وطن, تمہاری مثال وہ والی ہے. ہود بھائی تمہاری وہ والی مثال ہے. تمہارے جیسے بندے سے بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاہد صاحب نے تمہیں بلا کیوں لیا پروگرام میں. میں نے ان کو حالانکہ پہلے کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو نہ بلانا, کسی ایسے شخص سے جو جاہل ہو. میں کسی جاہل سے بحث نہیں کر سکتا, میں کسی جاہل سے بحث نہیں کر سکتا. بالکل ایسا جاہل آدمی, کامران مجھے ایک بات بتائیں, کامران میری بات سنیے گا, کامران بات سنیے گا, کامران مجھے ایک بات بتائیں, کامران صاحب مجھے بات بتائیں. میں نے آپ کو پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی, میں نے کہا تھا خدا کے لیے مجھے جس پروگرام میں بلائیں اس پروگرام میں کسی جاہل کو مت بلائیے گا جو گالم گلوچ کرتا ہو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ مجھے بتائیں کیوں آپ نے ایسے جاہل کو کیوں بلا دیا جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. سر میرے لیے آپ سارے ہی قابل احترام ہیں. ایک بات آپ دیکھیں, اس قسم کے جاہل سے میں نے آپ کو پہلے وارن کیا تھا کہ مجھے کسی جاہل کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور آپ نے پھر مجھے ایک جاہل کو بلا کے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ایک ایسے جاہل کو جس کو پڑھانے کے اوپر لگایا ہوا ہے ہمارے ایک پرائم انسٹیٹیوشن میں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جاہل کیا پڑھاتا ہوگا وہاں جا کے. چلیں جی, اب پرویز بھائی صاحب ناراض ہو کے اٹھ گئے, اور obviously وہ یہاں پہ عجیب. ظفر علی صاحب, what's your last take on it? کیا آپ سے پوچھوں میں, اس وقت تو حالات ایسے ہو گئے پوچھ رہے ہیں کہ ویسے. I don't know what you want me to give you a take on. I just think the whole thing is deplorable. I mean یہ جو ہوا ہے یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ دیکھ کے خاص طور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے یہ کیا قوم ہے, اور کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور شاہد صاحب دیکھیں, شاہد صاحب ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے ویو پوائنٹ دیا. آپ گواہیں اس بات کو دوبارہ چلا کے دیکھ لیں, اور آپ کا ریپیٹ بھی ہوگا. ہم بات کر رہے تھے, اپنا ویو دے رہے تھے, میں نے بھی دیا, اوریا صاحب نے بھی دیا. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنا ویو دیں اور میں کہوں یار تم جھوٹ بولتے ہو, تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا, تم جاہل ہو, تمہیں انگریزی نہیں آتی. آپ اندازہ کریں یار, یہ کوئی تماشا ہے یار. چلیں اب اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب وہ چلے گئے ان کی ایبسنس میں ہم باتیں کریں گے. پاکستان کے لوگوں کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ کہوں گا کہ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھیں. ہود بھائی صاحب نے 3 مجھے چیلنج کیے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جاہل ہے, یہ جھوٹا ہے,
اور تیسرا اس کو انگریزی نہیں آتی. میں اس سول سروس کے ایگزام کو پاس کیا ہے جس کو ایک اور میں انگریزی بولنا بھی نہیں چاہتا, جس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا جاتا ہے برٹش لیگیسی. ٹھیک ہے, حود بھائی صاحب شاید خواب دیکھتے ہیں اس پروگرام میں پاس کرنے کے بھی. ویوز آج کے پروگرام تھا, اس پہ میں کوئی کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ کو وہ انٹرویو نہیں سنا سکے, کیونکہ ڈسکشن جو تھی وہ چلے گی کسی اور طرف. تو میں اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو کل آپ کو جو ہے وہ سی آئی اے کے آپریٹو انہوں نے انکشافات کیے, وہ ڈرون کس طرح گراتے تھے, کس طرح انہوں نے یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو بھی مارا افغانستان پاکستان کی بارڈر پہ. وہ انٹرویو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل آپ کو ضرور سنواؤں گا. ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے تمام گیسٹ کا شکریہ, تمام لوگ قابل احترام ہے بیسکلی. اور مجھے اس پروگرام میں بیسکلی آج کرتے ہوئے اتنی بے بسی کے عالم میں تھا میں, کیونکہ ایک تو جب گیسٹ آپ کے سامنے سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو چپ کرا لیتے ہیں, لیکن جب گیسٹ فار اوے ہوں تو ان کا موقف سمجھنا اور پھر اکٹھے آپس میں اگر وہ شروع کر دیں بات تو وہ ذرا میرے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوا تھا, آپ کے لیے بھی ہوا ہوا تھا. یہ بے بسی ہے میری بھی اور آپ کی بھی, سننے والوں کی بھی. کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.